शेख उल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन और जुमला ख़वातीन व हज़रात, आज की नशिस्त में जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो है वक्त, जस्ट टाइम। इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है और इसका बुरा इस्तेमाल भी हो सकता है। इस हिस्से को आज की गुफ्तगू में शामिल नहीं कर रहा, ये इंशाअल्लाह ताला अगली नशिस्त का सब्जेक्ट होगा। आज कंसंट्रेट करना चाहता हूँ सिर्फ वक्त क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इसका हमारी ज़िंदगी के साथ रेलेवेंस क्या है। ये जो सिलसिला गुफ्तगू है, इसका अगर आप मौजू पूछना चाहें, समझना चाहें कि क्या है, तो इब्तदाई जो नशिस्तें होंगी चंद एक, जिनका अदद तो मैं अभी मुतय्यन नहीं कर सकता, ये आगे चल के पता चलेगा जैसे जैसे सब्जेक्ट्स आगे फैलेंगे। मगर मजमूई तौर पे आप यूँ समझें कि इसका मौजू ये है कि आइसोलेशन टाइम में मैं आपकी फैमिली काउंसलिंग कर रहा हूँ। आप इसको यूँ ले लें, ये एक आइसोलेशन टाइम है। हर एक शख्स को किसी न किसी एतबार से कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है। सो ये काउंसलिंग सेशंस हैं, और इसको और आसान तरीके से अगर आप समझना चाहें तो मैं इसको यूँ पुट करूँगा कि ये खलवत के दिन हैं। मैंने चाहा कि हर रोज़ कुछ वक्त आपके साथ गुजारूं, ये क्रक्स है। परेशानी के दिन हैं, स्ट्रेस के दिन हैं और डिप्रेस होने के दिन हैं। मैं नहीं चाहता कि बिला वजह घर में बैठे ये नई मुश्किलात शुरू हो जाएं। सो मैंने चाहा कि हर रोज़ थोड़ा सा वक्त मैं भी आपके साथ गुजारा करूं और आपसे बातें किया करूं। सो मैं ख़िताब नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे बातें कर रहा हूं, और बातें करने के लिए आपके पास हर रोज़ आ रहा हूं। डिपेंड करता है आप इसको पसंद करते हैं या नहीं। तो पसंद करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पसंद करेंगे तो तब भी मैं कुछ वक्त आपके साथ बारसूरत गुजारता रहूँगा और आपसे बातें जो मैंने करनी हैं वो करता रहूँगा। ये मेरी ज़िम्मेदारी है। मैं इसको अपनी दीनी, ईमानी, मिली ज़िम्मेदारी का हिस्सा समझता हूँ। और आप सब मेरा ख़ानदान है, मेरी फैमिली है। जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं वो मेरे भाई बहन हैं, जो छोटी उम्र के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, वो मेरे लिए बेटे बेटियां हैं। सो ये फ़र्ज़ निभाने के लिए मैं आपके पास हाज़िर हूँ। अब आ जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पर। मैं इब्तिदान तो वक्त की अहमियत और उसका रेलेवेंस थोड़ा सा समझाता हूँ, और फिर इसको कुरान मजीद और हदीस नबवी की रोशनी में मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो मौजूदा वक्त है, अब मैं इसको अगली गुफ्तगू में क्वारंटीन नहीं कहूँगा, क्योंकि क्वारंटीन एक ऐसा लफ्ज़ है जिससे सुनकर मुमकिन है थोड़ा सा खौफ और वहशत पैदा हो आपको। मेरा आपके साथ बातें करने का तो मकसद उस वहशत को दूर करना है। सो मैं सॉफ्टर लफ्ज़ यूज़ करूँगा, और वो है आइसोलेशन। ये खलवत है, और खलवत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसानी ज़िंदगी में एक लाज़मी हिस्सा बनाया है, और इसकी बड़ी बरकतें और बड़ी रहमतें और बड़े फ़वाइद हैं। ये जो हर साल एतिकाफ़ होता है माह रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरा में 10 दिनों में, वो क्या है? वो यही आइसोलेशन है। इसको मौजूदा कोविड-19 या कोरोना वायरस के साथ अगर कोरिलेट कर दें तो इसको क्वारंटीन का नाम दे देंगे। मौजूदा हालात में क्वारंटीन का नाम सुन के जो इसकी साउंड है, जब ये कानों पर इसकी आवाज़ आती है तो ज़हन
پریشانی کی طرف جاتا ہے. سو ہم اس کو ایک طرف کر دیتے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو مینشن اٹ. ہم آئسولیشن کا نام لیتے ہیں خلوت. اور خلوت بیسک سمجھے مغز ہے اعتکاف کا. تو اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر ایک سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور پر ہر سال کے 10 دن خلوت تجویز کیا ہے. خلوت کے 10 دن اعتکاف میں. تو لوگ بیٹھتے ہیں. جب خلوت میں بیٹھتے ہیں تو وہ خلوت بڑی خوبصورت بن جاتی ہے، جس خلوت میں انسان اپنے لیے کوئی جلوت پیدا کر دے. اس خلوت میں انسان اپنے لیے کوئی صحبت، کوئی فرینڈشپ، کوئی دوستی پیدا کر لے. اور اعتکاف کے ایام میں جو خلوت ہوتی ہے، اس خلوت میں بہترین سرمایہ کیا ملتا ہے؟ بندے کو کہا جاتا ہے کہ تم ساری دوستیاں چھوڑ کے آ گئے ہو، تعلقات چھوڑ کے آ گئے ہو، مصروفیات چھوڑ کے آ گئے ہو، مشاغل چھوڑ کے آ گئے ہو، گھر بار چھوڑ کے آ گئے ہو. اب دوست یار جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ریسٹورانٹس پہ جانا، کافی شاپس پہ جانا، سب ختم ہے. تو اب ساری دوستیاں جو ختم ہیں تو انہیں کسی دوستی کے ساتھ تو ریپلیس کریں گے نا. اگر بہتر دوستی مل جائے تو ادنا درجے کی دوستیاں انسان بھول جاتا ہے. اچھی سنگت مل جائے تو چھوٹے درجے کی سنگتیں انسان بھول جاتا ہے. تو اعتکاف میں تجویز کیا گیا کہ آؤ ذرا اللہ سے دوستی کر لو، اللہ سے دوستی کر لو، اللہ کی سنگت میں آ جاؤ، اللہ کی صحبت میں آ جاؤ. یہ تمہاری خلوت کے اندر آسمانی جلوت ہو جائے گی، خلوت کے اندر ملکوتی جلوت ہو جائے گی. ناسوت میں رہتے ہوئے ملکوتی جلوت ہوگی. موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے وعدہ فرمایا آپ سے کہ میں آپ کو تورات دوں گا، اپنی وحی نازل کروں گا اور تورات دوں گا جس کے ذریعے آپ بنی اسرائیل کی رہنمائی فرمائیں. اب میں آپ یہ جو آئسولیشن ٹائم ہے نا، میں اس کی اہمیت کی طرف آپ کے ذہنوں کو لے جا رہا ہوں، اس کی ایک بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں. تو اللہ رب العزت اگر چاہتے تو براہ راست تورات آپ پر نازل کر دیتے جبرائیل امین کے ذریعے، جیسے باقی انبیاء پہ وحی نازل ہوتی ہے. حضور علیہ السلام پر قرآن مجید نازل ہوتا رہا. اس کی بات بعد میں کرتے ہیں. تو جب ان کو تورات دینے کا وعدہ فرمایا تو تورات دینے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 کام کیے. یہ بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک خاص وقت مقرر کیا، وقت جو آج کا سبجیکٹ ہے، ایک اسپیسیفک ٹائم مقرر کیا. اور دوسرا، اس مقررہ وقت پر طور کی چوٹی پر بلا کر کہا آئسولیشن میں بیٹھ جائیں. اب میں آپ کو کوارنٹین سے نکال کر اس طور کی آئسولیشن کی طرف لے جا رہا ہوں. کوہ طور کی خلوت، غار ہیرا کی خلوت. جب 40 برس آقا علیہ السلام کے پورے ہو گئے اور وقت آیا کہ اب وہ حضور علیہ السلام سے ہم کلام ہو اور اگلے فرائض نبوت آپ کو سونپے جائیں اور فرائض رسالت کی ٹریننگ دی جائے، تو آقا علیہ السلام کو حدیث پاک میں آتا ہے صحیح بخاری میں، حبب الی الخلاء. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جب 40 برس کے قریب عمر مبارک ہو گئی اور نزول وحی کا زمانہ قریب آ گیا تو آپ کو خلوت کے ساتھ محبت دے دی گئی. یعنی خلوت آپ کو محبوب کر دی گئی، آپ کے دل اور آپ کی جان کو. آئسولیشن. تو پھر آپ کیا کرتے؟ آپ غار ہرا میں چلے جاتے. مکہ معظمہ سے کم و بیش شہر سے 3 میل کے فاصلے پر بہت بڑا پہاڑ ہے جبل نور. تو اس کی چوٹی پر جا کے غار ہے. لوگ جب حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو زیارت کے لیے جاتے ہیں. میں بھی جب جاتا ہوں ہمیشہ ہر سال تو ایک رات ہم اس جبل نور کے دامن میں کئی گھنٹے، کئی ساعتیں، کچھ وقت گزارتے ہیں. پہلے تو میں بھی جایا کرتا تھا اور پھر جوان لوگ اپنی ٹیمیں بنا کر غار ہرا میں جاتے ہیں. میرے پوتے جاتے ہیں، میری پوتیاں جاتی ہیں.
چھوٹے بچے، اور ہم نیچے محفل ذکر کرتے ہیں، محفل نعت لوگ کرتے ہیں، ہم وہاں بیٹھتے ہیں۔ جب میری صحت اس قابل تھی تو میں خود بھی جایا کرتا تھا۔ تو آقا علیہ السلام سے فرمایا کہ آ جاؤ، تو آپ ایک ہفتے کے لیے، 10 دنوں کے لیے، 15 دنوں کے لیے، 20 دنوں کے لیے، مہینے کے لیے، 40 دن کے لیے آئسولیشن میں چلے جاتے، خلوت میں۔ تو خلوت میں بیٹھ کر حدیث کے لفظ آتے ہیں تحنس، رات دن مسلسل مراقبہ کرتے، اللہ رب العزت کے لیے میڈیٹیشن کرتے، اس کی طرف اپنے دھیان کو لگا لیتے، اپنی توجہ کو مرکوز کر لیتے، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی۔ اس حقیقت کا سراغ پانے کے لیے آقا علیہ السلام تمام دنیاوی جو مادی حقائق ہیں ان سے کٹ آف ہو جاتے، اور یہی حال تھا، بھی چل رہا تھا کہ اچانک جبرائیل امین اس محبوب حقیقی کا پیغام لے کے اتر آئے۔ تو خلوت کا جو وقت ہوتا ہے، خلوت کا وقت، اس میں مالا اعلیٰ سے چیزیں اترتی ہیں، یا یوں کہیے کہ اترنے کا امکان ہوتا ہے۔ ہم اس کے لیے کتنے ریسیپینٹ بنتے ہیں، اپنے دل کو، اپنے من کی جو خلوت گاہ ہے اس کو کتنا صاف ستھرا اجلا کرتے ہیں کہ اس کا نور اتر سکے، اس کی قربت نصیب ہو سکے۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس وقت کو کیسے استعمال کر رہے ہیں، خلوت میں جا رہے ہیں اور خلوت کا وقت کیسے یوٹیلائز کر رہے ہیں۔ یہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا۔ تو بلا لیا، قرآن مجید میں آتا ہے وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، میقات وقت کا لفظ آیا ہے۔ جب موسیٰ ہمارے مقرر شدہ وقت پر پہنچ گئے، تو مقرر شدہ جگہ بھی ہے اور مقرر کیا ہوا وقت بھی ہے۔ ایک اسپیسیفک ٹائم جو تھا، اسٹیپولیٹڈ ٹائم، اس پر پہنچ گئے۔ اب اس خاص وقت پر بلانا، ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ رب العزت کے باقی ٹائم مصروفیات کے ہیں، مشاغل کے ہیں، ایک اپوائنٹمنٹس ڈائری بنی ہوئی ہے کہ یہ فلاں کی ملاقات ہے، فلاں مصروفیت ہے، تو میرے لیے، آپ کے لیے یہ سلاٹ آف ٹائم ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ تو وقت کا مالک ہے، وہ جس وقت چاہے بلا لے۔ مگر انسان کو وقت کی اہمیت سمجھانے کے لیے، وقت کیا ہے، کہ کہیں موسیٰ علیہ السلام یہ ایسا نہ کریں جب جی میں آیا چلے جائیں گے، نہیں، ایک وقت مقرر کیا۔ وقت کی سگنیفیکنس، وقت کا ریلیونس، پابندی، یہ وقت ایک الگ سبجیکٹ ہے، میں اس کی طرف نہیں جا رہا، مگر آپ تھوڑا سا اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں۔ پابندی، یہ وقت، سبجیکٹ الگ ہے مگر اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مگر وقت اٹ سیلف، جو لمحہ وقت ہے، جو وقت گزر رہا ہے، اس کی اہمیت کو، اس کے تصور کو دل و جان میں ثبت کرنا، بٹھانا، لمیقاتنا، مقررہ وقت پر بلایا، اور موسیٰ علیہ السلام اس مقررہ وقت پر پہنچ گئے۔ یہ تو وقت کا ریلیونس۔ اور پھر کیا ہوا؟ جب وقت پر پہنچے تو وہ کلمہ ربہ، تب اللہ نے کلام کیا۔ تو پہلے ایک وقت مقرر کیا، اور وقت کے ساتھ آگے دیکھیے، پھر اس مقام کو، پہاڑ کی طور کی چوٹی کو خلوت گاہ بنایا، آئسولیشن میں بٹھایا۔ آئسولیشن کیا ہوتی ہے کہ پہلے آدمی مادی مشاغل سے، مادی رابطوں سے، سفلی تعلقات سے، جو انسان کو نیچے گراوٹ کی طرف لے جاتی ہیں، اسفل سافلین کے مقامات سے کاٹا جاتا ہے، کٹ آف کیا جاتا ہے، تعلقات کو توڑا جاتا ہے۔ جب یہ سفلی تعلقات، مادی تعلقات اور رشتے، رجحانات، میلانات، رغبتیں، شہوتیں، خواہشیں، جب تک ان سے بندہ نہ کٹے، اس وقت تک وہ جو بڑا اونچا تعلق ہے، ربط ہے، مالا اعلیٰ سے بھی اونچا، لا مکان کا ربط، وہ ڈیوائن یونٹی، وہ ڈیوائن ریلیشن شپ، وہ ڈیوائن پروکسیمٹی، وہ ڈیوائن نیئرنس، وہ ڈیوائن فرینڈشپ، وہ جو تعلق ہے وہ جڑتا نہیں۔ آپ کو یاد ہے میں نے پچھلی نشست میں کہا تھا، صراط الذین انعمت علیہم، اس نعمت کی، بڑی نعمت کی راہ پر جانا ہو، اور نعمت ایک سے ایک بڑھ کر ہے، ایک سے ایک بڑھ کر ہے، جیسے جیسے بڑی نعمت کی طرف جانا چاہتے ہیں،
ویسے ویسے اتنا ہی ضروری ہے بری رشتوں سے اپنے آپ کو کاٹنا، اور زیادہ کاٹنا، اور زیادہ کاٹنا، کاٹتے کاٹتے الٹیمیٹلی آپ خلوت میں چلے جاتے ہیں۔ تو خلوت ظاہر کی بھی ہے، خلوت باطن کی بھی ہے۔ اب اس وقت میں آپ آئسولیشن میں ہیں، مگر میرا آپ کے ساتھ روز آ کر بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آئسولیشن صرف جسمانی نہ رہے، یہ روحانی بھی بن جائے۔ آپ کو عالم سفلیات سے، مادیات سے، نچلی چیزوں سے کاٹ کر، اسفلین سے کاٹ کر آپ کو علیین کے ساتھ بھی تو جوڑ دے نا۔ اس وقت کو ایسے یوٹیلائز کریں۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا فرمایا کہ ان کو کہا کہ آ کے 30 راتیں بیٹھ جاؤ، خلوت کرو میرے پاس۔ تو 30 راتوں کی خلوت کروائی، آئسولیشن کروائی۔ وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، جب 30 راتیں گزار لی تو فرمایا ایکسٹینڈ کر دی۔ اب آپ دیکھیں ایکسٹینشن یہاں بھی، یہ جو میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی کہتے ہیں 14 دن کی خلوت کریں، آئسولیشن میں بیٹھیں، کوارنٹین کریں۔ اس کے بعد آ گیا اب 1 مہینے کے لیے اور ایکسٹینڈ کیا جاتا ہے، 15 دنوں کے لیے اور ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ تو فار سرٹن نیڈز ایکسٹینشن ہوتی ہے، اور مقاصد کے لیے بھی، جسمانی مقاصد کے لیے بھی، روحانی مقاصد کے لیے۔ فرمایا 10 راتوں کی اور ایکسٹینشن کر دی۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا مقرر کیا ہوا وقت 40 راتوں تک مکمل کیا۔ وہ وقت 40 راتوں تک اس کا سپین پھیلا دیا۔ جب 40 راتوں کی خلوت پوری ہو گئی تو کلمہ ربہ، تو پھر اللہ نے کلام کیا۔ پھر وہ میٹھی آواز موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی۔ جب آواز نے لذت دی، ایک حلاوت دی، اور وہ مختلف لگی اس دنیا سے جس میں آپ کا رہنا تھا، اور اس آواز میں ایک کشش تھی، ایک جذب تھا، ایک محبت تھی، ایک شفقت تھی، ایک پیار تھا، ایک قربت تھی، وہ کھینچ رہی تھی اپنی طرف۔ تو تب جا کے آرزو پوری ہوئی، جس کی آواز اتنی پیاری ہے اس کا جلوہ کتنا پیارا ہوگا۔ تو پھر عرض کیا قال رب ارنی انظر الیک، اے میٹھی آواز کا رس گھول دینے والے، میرے کانوں میں اپنی میٹھی آواز کا رس گھول دینے والے، ایک پردہ اٹھا، نقاب اٹھا دے، مجھے دیدار بھی دے دے۔ آج کی گفتگو یہیں پہ ختم کرتا ہوں۔ ابھی وقت کی جو اہمیت ہے، اس موضوع کی سمجھیں آج بنیاد رکھی ہے، ابھی اس موضوع کو ڈیل نہیں کیا۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ نشست میں اس موضوع کو ڈیل کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے نئی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔